अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता विद अंजुम इब्राहिम। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर कहा है कि जिनकी कारकर्दगी सही नहीं है वो उनको चेंज कर देंगे, और आजकल फेडरल कैपिटल में बहुत सी अफवाहें हैं कि कैबिनेट मेंबर्स चेंज हो रहे हैं। दिस इज़ इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट कि हमारी जो चंद कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी कारकर्दगी सही नहीं है। इसी रिलेटेड टू दिस इज़ द फैक्ट कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी जो ये गवर्नमेंट है वो कह रही है कि इसकी दो वजह हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी परफॉर्म सही नहीं कर रही है। एक तो वो कहते हैं कि ये वजह है कि जो नैब है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, दैट्स गोइंग अगेंस्ट देम, और वो सब डरे हुए हैं, कोई डिसीजंस नहीं लेना चाह रहा। और दूसरी बात वो ये भी कहते हैं कि चूंकि PML नवाज और PPP की गवर्नमेंट पिछले 10 साल से देवर इन पावर, तो जो ब्यूरोक्रेसी है दैट इज़ सपोर्टिव ऑफ दोज पीपल एंड दे आर नॉट डूइंग, और इंस्ट्रक्शंस वो कैरी आउट नहीं कर रहे जो कि खान साहब की एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है। हम आज डिस्कस करेंगे यही कि गवर्नेंस के क्या हालात हैं इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिफरेंट सेक्टर्स। आज हमारे साथ हमने इनवाइट किया है बिजनेस रिकॉर्डर के बीट रिपोर्टर्स को, एंड दे विल टेल अस कि उनका क्या रिएक्शन है या हाउ डू दे व्यू द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज। आई विल स्टार्ट विद ज़हीर अब्बासी साहब। ही इज़ सीनियर रिपोर्टर, ही इज़ ऑल्सो जो इनकी बीट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, स्टेट बैंक को भी देखते हैं। जी सर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ the performance of the ministry, the key ministry? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो अभी IMF के साथ एग्रीमेंट किया था स्टाफ लेवल का, 12 मई को किया था, और वो बिल्कुल ही दो नए आदमी थे जो एक मई में इंडक्ट हुए थे और एक अप्रैल में स्टेट बैंक 6 मई को आए थे, और 6 मई को, और हफीज शेख जो है वो 20 अप्रैल को आए थे। इन्होंने जो So they didn't know exactly what the situation was, or do you think they were aware of it? नहीं, उन्हें पता भी नहीं था डिटेल्स शायद ना पता हो, और वो रिफ्लेक्शन जो लास्ट ईयर का बजट आया उसमें भी हुई है कि कहाँ पहुँचे हम। जो इन्होंने प्रोजेक्शन की थी वो जो लेटर प्रोजेक्शंस है वो बहुत फर्क है, राइट। जो इन्होंने ख़ास तौर पे लोगों का उस वक्त भी कंसर्न था, सारे कह रहे थे कि एक फ्रंट लोडेड इन्होंने प्रोग्राम लिया है जिसकी वजह से आम आदमी मुतासर होगा और बिजनेस कम्युनिटी भी अफेक्टेड होगी उसकी वजह से ना। लेकिन इन्होंने बहरहाल वो प्रोग्राम कर लिया, और उसमें भी ये किया कि सबसे ज़्यादा इन्हिसार जो इनका था वो रेवेन्यू की साइड पे था और एक्सपेंडिचर की साइड पे बिल्कुल कम था। एक और फिर बर्डन पड़ा, इंडस्ट्री भी पड़ा और बिजनेसमैन जो आम आदमी है उस पर भी ये बिजनेस पड़ा, इन्फ्लेशन बिल्कुल। फिर ये सारा कुछ जब हो रहा था तो प्राइम मिनिस्टर साहब ऑब्वियसली उनको लोगों तक डिसकंटेंटमेंट पहुंच रही थी उनकी, वो उनको मीटिंग्स अब तो रेगुलर वीकली बुला रहे हैं, अब तो वीक में भी सम टाइम ये कि 2 दफ़ा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ये है कि उसमें वो उनको एक्यूरेट पिक्चर दी नहीं जाती। और ये आपकी रिपोर्ट्स ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को एक्यूरेट रिपोर्ट्स नहीं दी जा रही हैं, और उनको एक बहुत ही फेवरेबल मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन दी जा रही है, विच आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर कांट अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑन द वन हैंड देयर इज क्लियर डिसकंटेंट ऑफ द पीपल, एंड ऑन द अदर हैंड ये कह रहे हैं कि जी सिम्त ठीक हो गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में जब जाएं तो वहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है कि 2 बंदे या मैक्सिमम 3 आदमी हैं टॉप लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, नीचे किसी को कोई पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। And what are they doing? I mean, right? वो वही कर रहे हैं जो IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ है, उनके टारगेट मीट करने के लिए जो मेजर ले रहे हैं वो सारा कुछ वो कर रहे हैं। So there are 2-3 people at the top, the rest of the Ministry of Finance is doing absolutely nothing. Absolutely. Let's go to Mushtaq Ghuman साहब, इनकी बीट है वाटर एंड पावर, बहुत इम्पोर्टेंट बीट है, और वाटर पावर की तो बीट है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बारहा कहा है कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है उमर अयूब साहब की। जी सर, डू यू एग्री? कुछ लिहाज से तो उनकी परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं कि अच्छी है, मतलब अगर वो क्लेम करते हैं कि हमने जो है वो लॉसेस कम किए हैं, रेवेन्यू को इम्प्रूव किया है, थेफ्ट को कम किया है, लेकिन हमारे पास तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम उनको जान सकें कि वो सही है कि नहीं है। हाँ, सही। मगर उनके जो रिकवरी है वो मेरे हिसाब से, जो मैंने पिछले दिनों भी एक स्टोरी भी की थी, वो रिकवरी उनकी
کم ہوئی ہے پہلے کی نسبت، اور اس کے ساتھ ساتھ کتنی کم ہے؟ میرے خیال میں کافی اربوں روپے کا فرق ہے. اور اسپیشلی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں گورنمنٹ کا تو چلو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایٹ سورس ڈائریکٹ کر لیا یا صوبوں کو کہا جی آپ دیں، پر پرائیویٹ سیکٹر سے ریکوری کے مسائل ہیں بہت زیادہ. اس کے علاوہ ان کے جو دوسرے مسائل ہیں کہ کسی بھی کمپنی کا کوئی پرماننٹ کوئی ہیڈ نہیں ہے، سب کو ایڈیشنل چارج دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ریزن مین یہی ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں ان کے کان مروڑنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر لیں، آپ یہ کر دیں، جیسے سینٹرلائزڈ ان کو جو ہے وہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں، ڈیولیوشن نہیں کی پاورز کی. تو یہ بھی بہت سارے ان کے مسائل ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈسکوز کے اندر جو ہے پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز وہاں بھی امپروومنٹ آ سکے، اور اسی لیے اب یہ جو ہے حفیظ شیخ صاحب نے بھی پروپوزل دی کہ جی آپ 2 کمپنیز، ایک تو اسلام آباد کو پرائیویٹائز کر دیں اور لاہور کو پارٹلی کر دیں، اور اب یہ ہے وہ مظاہرے شروع ہو گئے ہیں. کل میں نے دیکھا کہ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کے ملازمین جو نواز شریف صاحب کے دور میں ویسے باہر آئے تھے تو وہ آنا شروع ہو گئے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی پرفارمنس اس لحاظ سے تو مجھے یس تو سرکل ڈیٹ بھی جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے. حالانکہ 1.1 ٹریلین تقریباً 1.1 کے قریب جب یہ آئے تھے تھا، اس وقت 1.6 کے قریب ہے آج کل. جی آج کل 0.5 ٹریلین، جی ہاف اے ٹریلین کا انکریز ہو جانا، یہ تو بہت میجر. 500 بلین کی بینکوں سے پہلے بھی 200 روپیہ لیا ہے، آپ مزید لینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ بینک والے دے ہی نہیں رہے کیونکہ ان کے گارنٹیز کے ایشوز چل رہے ہیں. اسی طرح منسٹری آف انڈسٹریز ہے، اس میں بے شمار ایشوز چل رہے ہیں. اسٹیل مل کا ہے اور کئی ہے، ان کو 5-6 ارب روپیہ مہینے کا ایسے ہی ضائع ہو رہا ہے، اور ان کو یہ نہ مطلب ان کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں، نہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں. اور کامرس بھی اسی طرح ہی معاملات ہیں، کوئی اس میں things are not really improving. Governance issues remain. We'll take a short break here. Khawateen Hazrat, please stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سہیل سرفراز صاحب جو کہ بزنس ریکارڈر کے چیف رپورٹر ہیں اور ان کی بیٹ ہے ریونیو FPR کو کور کرتے ہیں. ساتھ ان کے بیٹھے ہیں نوید بٹ صاحب جو کہ پلانمنٹ کو کور کریں گے، اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وسیم اقبال صاحب جو پرائیویٹائزیشن کمیشن بورڈ آف انویسٹمنٹ، اینڈ طاہر امین who covers National Highway Authority and Railways. I'll start with سہیل صاحب. جی کیا گورننس کے حالات ہیں؟ شبر زیدی صاحب تو بہت he came with much fanfare. جی بالکل، شبر زیدی صاحب نے آتے ہی جو ہے وہ 2-3 بڑے فیصلے کیے لیکن ان کے کوئی نتائج سامنے نہیں آئی. مثال کے طور پہ انہوں نے 2,500 سے 3,000 افسران کو آ کے انکم ٹیکس اور انلینڈ ریونیو کے تبدیل کیے. اس کی وجہ سے بجائے کوئی بہتری آنے کے جو ہے وہ فیلڈ فارمیشن میں ایک پینک پھیل گیا. اسی طرح شبر زیدی نے آتے ہی کہا کہ جی کوئی بھی جو ہے وہ بزنس پریمیسز پہ ریڈ نہیں ہوگا، لیکن وہ ریڈ جو ہے اس کو فیلڈ فارمیشنز نے یہ کہا کہ جی یہ سیلز ٹیکس کے ریٹس ہیں، ہم انکم ٹیکس کا قانون استعمال کر کے ریٹس کریں گے. تو اسی طرح جو بھی فیصلے جو ہے شبر زیدی صاحب نے کیے کہ جی جو اعتماد بحال ہونا تھا ٹیکس پیئر اور ٹیکس افسر کے درمیان وہ ٹوٹ گیا. ایک ون فائنل کوسچن جی، جو یہ انہینسمنٹ آف ڈاکیومنٹیشن ہے جو وہ ایک ہی بار میں سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، اب فرنٹ لوڈ جس طرح کہ IMF کا پروگرام بھی ہے فرنٹ لوڈ کرنا چاہتے ہیں کہ دے شوڈ انکلوڈ ایوری باڈی ان انہینسمنٹ آف ڈاکیومنٹیشن، یہ کہاں تک سکسیسفل ہوا ہے؟ اینڈ بیسکلی وی اگری ود دیٹ رائٹ؟ جی بالکل بالکل، جو ہے یہ ڈاکیومنٹیشن کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس میں بہت سارے ایسے بھی لوگوں سے انہوں نے ریٹرن جمع کروائے ہیں جن کے ساتھ ٹیکس نہیں آ رہا. اور I meant you know like traders کے ساتھ جو ہے ادھر ایشو آ رہا ہے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ساتھ پورا آ رہا ہے، وہ بند ہو گیا ہے with the consequent impact on cement industry. وہ ایگزیکٹلی بالکل جو ہے وہ CNIC کے ایشو میں ٹریڈرز کے ساتھ بہت ہی بڑا ایشو آ رہا ہے، اور خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ جس طرح سے انہوں نے ویلیوز کو ایک دم سے مارکیٹ ویلیوز پہ لے آئے ہیں اس کا بھی بہت نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے خاص طور پہ کنسٹرکشن. Alright, okay, I'll come to وسیم اقبال صاحب. جی what about privatization? پرائیویٹائزیشن اس گورنمنٹ کا فوکس زیادہ تر پرائیویٹائزیشن پہ ہی رہا ہے،
نہیں اس گورنمنٹ کا سرمایہ پاکستان پہ تھا جب سے حفیظ شیخ صاحب آئے ہیں تب انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے IMF کے ساتھ کہ ہم فرنٹ لوڈ کریں گے اور فاسٹ ٹریک کریں گے آل دا پرائیویٹائزیشن. اس کا کیا نتیجہ ہوا ہے؟ ابھی تو انہوں نے کوئی تقریباً 17 کے قریب جو ہے انہوں نے جو گورنمنٹ کے اسٹیٹ اونڈ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ اس میں ڈالے ہیں, لیکن فی الحال ابھی تک کسی کی کوئی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے. RLNG ہے لیکن یہ کہ وہ ایڈوانس سٹیج کے اوپر ہے, ان کا ٹارگٹ ہے کہ دسمبر سے پہلے ہم کریں گے, دسمبر اس سال. جی تو وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے نا یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا جی وہ ٹاپ جو 20 یہ کلیم نہیں کر رہے, یہ ورلڈ بینک کر رہا ہے کہ ٹاپ 20 امپروورز ہیں, لیکن اس کا کوئی امپیکٹ نظر نہیں آ رہا کیونکہ مینوفیکچرنگ از ڈاؤن. ویری گڈ پوائنٹ. فائنلی حفیظ شیخ صاحب کا کیا ریکارڈ ہے پرائیویٹائزیشن, جب یہ پرائیویٹائزیشن منسٹر تھے شوکت عزیز کی جو گورنمنٹ تھی اس کے اندر یہ پرائیویٹائزیشن منسٹر تھے, اور ان کے زمانے میں PTCL کا ہوا تھا کہ یہ جو 800 ملین رہتے ہیں کیش, nobody is happy with. ٹھیک جی, طاہر امین صاحب. جی اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے لاسٹ ایئر کو دیکھا جائے اور اس گورنمنٹ کے جو پہلا سال ہے اس کو کمپیئر کیا جائے تو ریلوے کی کارکردگی مزید خراب ہوئی ہے, اور جتنے انڈیکیٹرز ہیں وہ تمام کے تمام. شاہد بٹ جو ہمارے شیخ رشید صاحب ہیں وہ تو ہی از مور انٹو پالیٹکس. جی بالکل, جس طرح میں نے کہا کہ انڈیکیٹرز گر گئے, اس میں پہلے نمبر پر پنکچویلٹی ہے وہ 76% سے گر کے 71 پہ آ گئی ہے. ایکسیڈنٹ ریشو بڑھ گئی ہے وہ 67. I'm running short of time. NHA کا کیا ہے, نیشنل ہائی وے اتھارٹی, جتنے پروجیکٹس ہیں وہ تمام کے تمام وہ سستروی کا شکار ہے, جس سے ان کی کاسٹ بڑھنے کا خدشہ ہے, خاص کر مغربی روٹ جو گوادر کو ملک کے دوسرے حصے سے ملائے گی, لیکن یہ تمام کے تمام پیسے کی قلت, پیسے کی وجہ سے. نوید بٹ صاحب آپ کر رہے ہیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, اس کا کیا ایشو ہے؟ میم یہ اس میں زیادہ تر یہ ایشو ہے, فنڈ کا ایشو ہے. جب ہم مختلف اسٹینڈنگ کمیٹی پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں تو اس میں یہ ایشو اٹھتا ہے کہ پروجیکٹ کیوں ڈیلے ہوتے ہیں, تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ فنڈ جو ہے وہ ریلیز نہیں کیے گئے. جب وہ پلاننگ سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں, ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں, یہ فائنانس منسٹری ہے. اس کے ساتھ ہم ایک شارٹ بریک لیں گے, پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سکندر شاہین صاحب جو کہ کور کرتے ہیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ, ساتھ ان کے ہیں علی حسین توری صاحب جو کہ کور کرتے ہیں فارن آفس. ہمارے ساتھ جوائن آلسو کیا ہے فضل شیر صاحب نے جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جتنے بھی کیسز ہیں وہ کور کر رہے تھے. اینڈ فائنلی وی ہیو عبدالرشید رزاق صاحب جو انفلیشن بھی کور کرتے ہیں اور NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو بھی کور کرتے ہیں. I'll start with NDMA. جی آزاد صاحب, what is the performance this time? اس مرتبہ جو 24 ستمبر کو زلزلہ آیا تو اس میں NDMA کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے. جی جیسے ہی زلزلہ آیا اس کے فوراً بعد ریلیف اینڈ ریسکیو ایکٹیویٹیز انہوں نے اسٹارٹ کر دی. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بھی کام اپنا پراپر کیا اور ابھی تک ان کا کام بالکل صحیح جا رہا ہے, اور good performance, right? Overall satisfactory performance. Okay, آپ ہمارے لیے سروے بھی کرتے ہیں پرائسز کا, جو you visit all the markets, Sunday markets بھی کرتے ہیں آپ, تو مجھے آپ یہ بتائیے گا, I know that inflation کے لیے میکرو اور جو میکرو پالیسیز ہیں, جو مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی ہے, اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے, بٹ what do you see in the markets? وہ جو کمیٹیز ہوتی تھیں آدھے آپریشنل, وہ جو پرائس مانیٹرنگ کمیٹیز ہوتی تھیں وہ تقریباً پچھلے 1-1.5 سال سے تو بالکل ہی کام نہیں کر رہی. آپ قیمتوں جو گورنمنٹ نے فکس کی پرائسز ہوتی ہیں ان میں, جو مارکیٹ میں پرائسز ہوتی ہیں ان میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے. اس کی وجہ مانیٹرنگ نہیں ہے, کوئی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی. اوکے, آئی کم ٹو فضل شیر صاحب. جی سر, آپ کا کیا وہ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جو آپ دیکھتے ہیں, آپ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کور کرتے ہیں آن اوکیزن, تو کیا آپ کا وہ ہے؟ اس گورنمنٹ نے آتے ہوئے یہ مطلب الیکشن کمپین میں بھی کہا تھا کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, پروسیکیوشن سسٹم کو امپروو کریں گے, لیکن ابھی تک اس حوالے سے اس نے کچھ سٹیپ نہیں لیا. اور جو ظاہر ہوتا ہے پوسٹ پیناما کے وقت جو یہ لوگ کیس جو ہے نا صحیح پریپیئر نہیں کرتے اور لوگ جو ہے نا اس میں
اگر کنویکٹ بھی ہو جاتے ہیں تو نیکسٹ وہ اس کو بیل مل جاتی ہے اور آرام سے نکل جاتے ہیں. آرام سے نکل جاتے ہیں. اور یہی وہ سننے میں آتا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ میں پلی بارگین کیوں کروں جب میں نے مجھے اقامہ میں نکالا ہے, مجھے پاناما میں تو نہیں نکالا. اچھا, آپ پولیس کے حوالے سے بھی آپ کی بیٹ ہے. دوسری جو ان کی مطلب ہے وہ یہ لوگ اپنے الیکشن میں کے پی پولیس میں کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بہت امپروو کیا اور ہم آتے ہوئے نیکسٹ ریفارم کریں گے یہ پنجاب وغیرہ میں, لیکن ابھی کچھ دن پہلے ان لوگوں نے کچھ ریفارم پیش کیا لیکن وہ پولیس نے ریجیکٹ کیا ہے, اور پولیس میں اس حوالے سے they are saying ہمیں کے پی کے ریفارمز دو, ہاں, so they are not really going to proceeding. اور وہ جو گورننس ایشوز پنجاب پولیس نے وہ تو ہم سب سے کوئی چھپے نہیں ہیں. It comes on brutality comes on TV quite often. جی علی حسین صاحب, فارن آفس. جی, خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو انڈر شاہ محمود قریشی ہیں وہ بہت ہی پرو ایکٹیو رہی ہیں ڈیورنگ دس ایئر. ہم اگر دو حوالوں سے بات کر لیں, جو ٹریڈ اینڈ اکنامک ڈپلومیسی کے حوالے سے بات کریں, اگر ہم بات کریں دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے, اکنامک اینڈ ٹریڈ ڈپلومیسی کے حوالے سے ہم اپنے فرینڈلی کنٹریز سے تقریباً کوئی 9-10 بلین کے قریب ہم لے چکے ہیں. یہ بہت بڑی, اور یہ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جوائنٹ کوشش تھی جو اپنے سول اور ملٹری جو ایک پیج پہ دکھائی دے رہے ہیں. دوسری طرف جو بائیلیٹرل جو ہماری ریلیشنز ہیں وہ کافی حد تک انہوں نے امپروو کیا. I'm sorry, I've completely run out of time. جی سر, you do ECP and you do National Assembly and Senate. جی, ابھی اسی ہفتے گورنمنٹ نے یہ دو جو بلز پاس کروائے ہیں, ایک فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ ہے اور اینٹی منی, which is part of Financial Action Task Force. جو ابھی لاسٹ منتھ اس کی کمٹمنٹ کی تھی گورنمنٹ نے ایشیا پیسیفک گروپ سے لاسٹ منتھ. یہ مگر ابھی پورے تو پاس نہیں ہوئے نا, سینٹ نے تو نہیں کیا. جی, ابھی سینٹ میں یہ بل ٹیک اپ ہوگا, اس کے بعد یہ پھر پریزیڈنٹ اس کو سائن کریں گے. جی, بٹ the major thing is that سینٹ میں ان کی میجورٹی نہیں ہے, رائٹ. سینٹ میں کافی پرابلمز آ رہے ہیں. 65 جو سیٹس ہیں وہ اپوزیشن کے پاس ہیں, اور نیشنل اسمبلی میں بھی صرف 8 کی ہے. تو there is a problem with legislation. ای سی پی میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بھی گورنمنٹ اور اپوزیشن کے سیریس ڈفرینسز ہیں, اسی طرح ای سی پی میں ابھی ریسنٹلی جو گورنمنٹ کا ایک ڈفرینسز چل رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ اوور دا اپوائنٹمنٹ آف 2 ممبرز جو چیف الیکشن کمشنر سڈنلی وہ ریز کر دیا, وہ جو ان کا فنڈنگ کا تھا کیس. جی, یہ فارن فنڈنگ کیس 2014 سے پینڈنگ تھا, وہ بھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا. اتنا اس پہ you can't put anybody in a corner because that person will react. خواتین حضرات, we have run out of time. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہی تھی, فائنل آپ نے سب بیٹ رپورٹرز کی باتیں سنی, آپ نے یہ سنا کہ بہت سارے جو ہیں وہ لکونز ہیں, بہت ساری ایریاز ہیں جہاں گورننس ریمینز این ایشو, اور یہ بلیم کر دینا کسی اور پہ یا کہہ دینا کہ جی یہ نیب کی وجہ سے ہے, یا یہ دس از بیکاز آف دیز پیپل بیوروکریٹس loyalty to somebody else. یہ چند منسٹریز میں نظر نہیں آ رہا. فار ایگزامپل فارن آفس میں بہت ہی جو کام علی حسین صاحب نے بتایا بہت آرام سے ہو رہا ہے, بٹ ان ادر ڈپارٹمنٹس لائک ای سی پی اینڈ ان ادر ایریاز وہ نہیں ہو رہا. اور one must acknowledge کہ funding is a major issue and that they are not that responsible for. Funding remains a major issue for this country, اور ہمیں بہت ساری جو ہمارے جو پروجیکٹس ہیں یا جو ہماری جہاں اسپینڈ کرنا چاہیے وہ ہم کر نہیں پا رہے ہیں. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.